रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहू या फ़त्ताहू या फ़त्ताहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। पिछली क्लास में हमने हज़रत खदीजा रदिल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी पर रोशनी डाली थी कि आप कैसी खातून थी और आप किस तरीके से उस दौर में इंटरनेशनल बिज़नेस किया करती थी और किस तरीके से आपको बिज़नेस में धोखा होने लगा, लॉस होने लगा, तो आपने सोचा कि मैं किसी एक ऐसे इंसान को चुन लूँ जो ईमानदारी से ये काम कर सके। पर उनकी नज़र में कोई ऐसा था नहीं, क्योंकि हर कोई जो इनसे इंटरेक्ट करता था उसकी नीयत सिर्फ इनके माल पर हुआ करती थी। तो इनके पास नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ख़बर आती है तो वो कहती हैं कि मैं मोहम्मद को जानती तो हूँ, वो पूरे मक्का में अमानतदारी और सच्चाई के बिना पर जाने जाते हैं। और उस वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकरियाँ चराया करते थे। तो हज़रत खदीजा कहती हैं कि मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि इन्हें बिज़नेस के स्किल्स पता हैं कि नहीं। तो अमानतदारी सच्चाई तो है, बट बिज़नेस करने के भी कुछ स्किल्स होते हैं ना, कि कस्टमर्स को किस तरीके से अटेंड करना है, किस तरीके से कोई चीज़ उनको फ़रोख्त करनी है, ये सारी चीज़ें, इसका इन्हें ये है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो फिर भी ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहती हैं कि देखो मैं नहीं जानती कि आपके अंदर ये बिज़नेस स्किल्स है कि नहीं है, लेकिन आपके पास वो चीज़ है जिसकी मुझे तलाश थी और वो है सच्चाई और अमानतदारी, और इन बेसिस पर मैं आपको दूसरों से ज़्यादा पे करूँगी, दूसरों से ज़्यादा मैं आपको उजरत दूँगी, तो आप मेरा काफ़िला, तिजारती काफ़िला लेकर जा सकते हैं। तो वहाँ पर आपके जो तरीके थे, आपका रहना सहना उठना बैठना, ये सब कुछ देखकर हज़रत खदीजा का ग़ुलाम मैसरा जो है इम्प्रेस हो गया था और उसने आकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी तारीफ़ की। और चूँकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कारवां लेकर गए थे, काफ़िला लेकर गए थे तिजारती, तो प्रॉफिट हर बार से बहुत ज़्यादा हुआ था। तो इससे भी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला ने इम्प्रेस थी। अब इनके दिल में चाह जाएगी कि मैं निकाह कर लूँगी, लेकिन इनको झिझक हो रही थी कि मैं किस तरीके से बोलूँ। तो आपकी सहेली नफीसा ने यह पैगाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचाया और सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से निकाह हुआ। तो अब ये जो बीवी थी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, वो बीवी थी कि जिनके निकाह में रहते हुए अभी किसी दूसरी बीवी का वजूद नहीं आया था, यानी अभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी और से निकाह नहीं किया था। तो आप जो थी हर एतबार से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ देती थी। कोई भी ऐसा ज़िंदगी का लम्हा नहीं बीता है जिनमें हज़रत खदीजा ने साथ छोड़ा हो। तो एक तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक सपोर्ट थी। मतलब जो कहा जाता है ना कि मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो वैसे ही वाकई में जब भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ा सा डाउन फील करते थे, जैसे एग्जाम्पल जब आपको नबूवत मिली तो आप डर गए थे, घबरा गए थे, क्योंकि जिब्रील अमीन को पहली बार अपनी असल हालत में देखा था। मतलब ना सर नज़र आ रहे हैं, ना पैर नज़र आ रहे हैं, एक पर से पूरा मशरिक छुपा है, एक पर से पूरा मगरिब छुपा हुआ है। तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये चीज़ क्या है। और एक ऐसी चीज़ इनके दोनों मोंढों को, दोनों शोल्डर्स को दबा कर कह रही कि इकरा, पढ़। तो और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पढ़ना नहीं आता था, तो ये कह भी रहे थे कि मैं तो उम्मी हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता। लेकिन फिर भी जिब्रील अमीन ने सूरह अलग की 5 आयतें पढ़ाई थी और आपको नबी होने की मुबारकबाद दी। लेकिन ये जो सारी सिचुएशन थी वो आप उसको नहीं ये कर सके, उसके लिए रेडी भी नहीं थे, मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थे और मेंटली उन चीज़ों को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत डर गए, बुखार चढ़ गया, कांपने लगे। और इसी हालत में गारे हीरा से दौड़े हज़रत खदीजा के पास और कहने लगे ज़म्बिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे मेरी जान का ख़तरा है, शायद मुझे कुछ हो जाएगा। तो हज़रत खदीजा कहती हैं कि उस रब की कसम, उस रब काबा की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आप यतीमों की किफ़ालत करने वाले हैं, आप बेवाओं की मदद करने वाले हैं, आप बुज़ुर्गों की, ज़ईफ़ लोगों की मदद करने वाले हैं, आप उनके लिए काम करके उजरत लाकर उनके घरों में रोटी पहुंचाने वाले हैं। तो आपका भला रब कैसे कोई बुरा कर सकता है। तो ये पहले से ही हज़रत खदीजा को बशारतें मिल गई थी। एक तो ख्वाब का आना कि उनके आंगन में बहुत सारे सूरज हैं और एक सूरज की रोशनी से इनके आंगन में एक सूरज उतर आया है,
اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے سورج جو ہیں تمام انبیاء کرام ہو، اور ان میں سے ایک سورج یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے نکاح میں آنے والے تھے، تو وہ آپ کے آنگن میں اترا، پھر اس آنگن کے چمکنے سے مکہ چمکنے لگا، مکہ کے چمکنے سے پورا عالم چمکنے لگا، تو یہ ایک ان کے پاس علامت تھی۔ پھر میسرہ جب شام کی طرف گیا تھا تو شام کے ایک عیسائی نے کیا کہا تھا کہ یہ وقت کے نبی ہیں، کیونکہ جس درخت کے نیچے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی بیٹھ نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے لات اور عزیٰ کی قسم کو کوئی معنی نہیں دیا تھا۔ تو یہ تمام باتیں یہ سن کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی کچھ تھا کہ ہو نہ ہو ان میں کچھ خاص بات ہے، لیکن جیسے ہی یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا، تب پہلی وحی جب نازل ہوئی تو ان کو اور زیادہ یہ جو ساری باتیں انہوں نے سنی تھی اس پر اور زیادہ یقین ہو گیا، اور فوراً اپنے بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہیں، اور جیسے ہی لے کر جاتی ہیں تو وہ سارا واقعہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور میں آپ کو نبی ہونے کی خوشخبری دیتا ہوں، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم والے آپ کو ہی باہر کر دیں گے، اور اگر میں اس وقت تک حیات رہا یعنی میں تب تک زندہ رہا تو میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ لیکن اس واقعے کے 3 روز بعد ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، ان سارے انسیڈنٹس میں حضرت خدیجہ نے کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نام ان کا ذہن سے چلا گیا، تو انہوں نے تجارت کے طور پر مکہ کا سفر کیا، تو سوچا کہ کعبے کی طرف جائیں، تو دیکھا کہ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے، اس وقت نماز فرض نہیں تھی، نماز پڑھی، پھر ان کے پیچھے ایک عورت آئی اور ان کے ساتھ ایک بچہ آیا، تو یہ حضرت عباس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا کس قسم کی عبادت ہے، ایسے تو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ میرا بھتیجا محمد ہے اور وہ اس کی بیوی خدیجہ ہے، اور وہ میرا سب سے چھوٹا بھتیجا علی ہے، یہ تینوں ایک اللہ کے عبادت کرتے ہیں اور وہ خود کو اللہ کا نبی کہتا ہے، اس کے حق میں ابھی کوئی آیا نہیں، مطلب اس کی دین کو کوئی فالو نہیں کر رہا، تو یہ اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اگر کاش کہ میں تب بعد میں چل کر یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں تب ہی ان پر یقین کر لیتا اور ایمان لے آتا، تو میں بھی اولین، مطلب ایمان لانے والے جو اول لوگ تھے ان میں شمار ہو جاتا۔ تو اس طریقے سے حضرت خدیجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر سٹیپ کو فالو کیا کرتی تھی، اللہ کے جو بھی احکامات آئے فوراً لبیک۔ اسلام کی دعوت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اس اسلام کو قبول کیا، سب سے پہلے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، اور بغیر کسی چون چرا کے آپ مسلمان ہو گئے۔ ویسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے ان کو صدیق کا لقب ملا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے بہت ہی خاص دوست تھے اور انہوں نے ہمیشہ تصدیق کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کوئی بھی کراس، آپ نے معراج کے سفر کا واقعہ بتایا تو حضرت ابوبکر نے کچھ نہیں کہا کہ 1 سیکنڈ میں کیسے ہو سکتا ہے، پلک جھپکتے کیسے ہو سکتا، سوال آتا ہے نا انسان کے دماغ میں فطری طور پر، لیکن حضرت ابوبکر نے کوئی سوال نہیں کیا اور کہا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو واقعی ہوگا، میں مان لیتا ہوں، میں اس بات کو میں نے مان لیا۔ تو اس طریقے سے یہ 2 لوگ تھے جو آپ پر جان چھڑکتے، باقی صحابہ بھی تھے لیکن ان کا کچھ الگ لیول کی ان کی محبت تھی۔ تو ان میں سے حضرت خدیجہ تو پھر بھی بیوی ہیں، تو ان کا جو آپ کی طرف محبت کرنے کا طریقہ تھا اس کا سب سے سچا اور پختہ ثبوت یہ تھا کہ آپ کے اوپر جو بھی آیت نازل ہوتی، جو بھی اللہ کا حکم ہوتا، جس بات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل کر رہے ہیں اس پر حضرت خدیجہ بھی عمل کر رہی، یہ نہیں کہہ رہی کہ میں کیوں کروں، یہ نہیں کہہ رہی میں تو اس کو نہیں مانتی، یہ ساری چیزیں، یہ سارے کراس کویشچننگ، یہ سارے آبجیکشنز کچھ بھی نہیں کر رہی، یہ ان کی محبت تھی۔ اور پھر جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے محبت ہوا کرتی تھی، حضرت خدیجہ بھی ان سے محبت کیا کرتی تھی، یہ بھی ان کی محبت اور فرما برداری کی علامت تھی۔ پھر دھیرے دھیرے دین پھیلنے لگا، پھر جب دین زور پکڑنے لگا اور جو کافر سردار تھے ان کا بس کچھ نہیں چلنے لگا، تو وہ لوگ اب ایک ارادہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ مسلمان ہو گئے ان کو بوائیکاٹ کر دیں گے، تو ان کو بوائیکاٹ کر دیا، ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھے گا، جو ان سے کانٹیکٹ رکھے گا ہم ان سے کانٹیکٹ نہیں رکھیں گے، ان سے کوئی چیز خرید و فروخت نہیں کرے گا، ان کے گھر شادیاں نہیں ہوں گی، ساری چیزیں۔ اور اس کے پہلے جو آپ کی 2 بیٹیاں تھیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بچوں کو ہی، جن سے ان کا رشتہ طے ہوا تھا، انہوں نے طلاق دے دی۔ اب
باپ کو تو غم ہوتا ہی ہے، لیکن ماں کے دل پہ جو بیتتی ہے وہ ماں ہی جانتی ہے۔ ایک ساتھ 2 بیٹیوں کا طلاق ہو جانا، تو اس غم کو بھی آپ نے مسکراتے ہوئے سب، ہم آج کل کی عورتیں کیا کرتی ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات آئے جس میں رشتہ ٹوٹنے کی نوبت آ جائے تو وہ حق کو چھوڑ دیتی ہے، مطلب جو صحیح بات ہے اس کو چھوڑ کر کیا ہے دنیا کی فکر کرتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، لوگ میری بیٹی کے بارے میں کیا کہیں گے۔ اس فکر میں عورتیں اکثر لڑکیوں کو فورس کرتی ہیں کہ دیکھو ابھی یہ تمہاری زندگی ہے، تمہیں اسی میں کمپرومائز اور ایڈجسٹ کر کے رہنا پڑے گا، یہی لڑکی کی زندگی ہے، جبکہ اسلام یہ نہیں کہتا ہے نا۔ تو اب کے جو عورتیں ہیں اس پر یہ نہیں کرتی، ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتی، اس پر جو حق بات ہے اس پر آواز نہیں اٹھاتی، تو کیونکہ لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہ کوئی الٹا سوال کیا، نہ کوئی لڑائی کی، نہ کچھ، نہ کوئی الٹی باتیں، بلکہ اس پر صبر کر لیا۔ یہ اللہ کی طرف سے اور مجھے قبول ہے۔ اب ہمیں کیا لگتا ہے کہ جو آپ کی سمدن تھی ابو لہب کی بیوی ام جمیل، ٹھیک ہے، وہ پہلے سے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ چڑھتی تھی، آپ کے راستے میں کانٹے بچایا کرتی تھی۔ اب اس نے طلاق دینے کے بعد کیا کم تانے دیے ہوں گے، ہے نا۔ اکثر کیا ہوتا ہے، سمجھو طلاق بھی ہو گئی، عورت نے صبر بھی کر لیا کہ میری بیٹی کے مقدر میں یہ تھا، ہو گیا، سو اینڈ سو، لیکن جب باہر والے لوگ اس بات کا تانا دیتے ہیں تو تب اس عورت کو اپنی بیٹی بری لگنے لگتی ہے، بھلے ہی اس کی بیٹی کی غلطی نہ ہو لیکن بری لگنے لگتی ہے، اور وہ ایسا بیہیو کرنے لگتی ہے اپنی بیٹی کے ساتھ جیسے وہ اس کی بیٹی نہیں بلکہ کوئی دشمن ہو، جیسے وہ اس کے گھر میں کوئی بوجھ ہو، جیسے وہ اس کے اوپر کوئی دھبا ہو۔ کیوں؟ صرف اس لیے کیونکہ باہر والے تانے دے رہے ہیں، باہر والے الٹی باتیں کریں، لوگوں کا سن کر وہ اپنا ذہن خراب کر کے اپنے اور اپنے بیٹی کے درمیان کے تعلقات خراب کر لیتی ہے، بگاڑ لیتی ہے، صرف لوگوں کی فکر کر کے۔ تو جب ام جمیل حضرت خدیجہ کو تانے دے رہی تھی، ان تانوں پر بھی انہوں نے صبر کیا۔ تو دیکھو اکثر کوئی مار دیتا ہے تو پھر بھی ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جو تانا ہوتا ہے وہ بہت برا جا کر چبھتا ہے اور بہت دنوں تک وہ ہمارے دماغ میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں کسی نے تانا پچھلے سال بھی دیا ہو، سڈنلی بیٹھے بیٹھے اس سال ہمیں یاد آ گئی وہ بات، تو تب بھی ہمیں وہ یاد آنے پر بھی وہی تکلیف ہوتی ہے جو ہمیں تب ہوئی تھی۔ بھلے ہم زندگی کی رفتار میں لگ کے ان چیزوں کو بھول گئے، لیکن اگر کبھی فلیش بیک میں جائے یا کبھی یاد آ جائے سڈنلی تو پھر ہمیں تکلیف ہونے لگتی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی صابرہ تھی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو اسلام لانے کی وجہ سے ہماری بیٹیوں کی طلاق ہو گئی، اگر ہم انہی کے دن پہ رہتے تو یہ چیز ہمارے ساتھ نہ ہوتی، یہ کبھی ان کے زبان پر نہ آیا۔ میرا خیال ہے کہ میں یا آپ، ہم میں سے کوئی بھی عورت ہوتی تو یہ خیال ہمارے زبان سے نہ نکلے تو نہ صحیح، لیکن ہمارے ذہن میں یہ خیال ضرور آتا۔ لیکن حضرت خدیجہ کے ذہن میں بھی یہ خیال نہیں آیا۔ اگر ہمارے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے تو ہمارے حرکت میں وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ سمجھو ہم اپنے ذہن میں کسی کو لے کر بدگمان ہیں، بدگمانی آ گئی ہمارے دل میں، اور ہم ان کو لے کر کچھ ہمارے دل میں ڈاؤٹس ہیں، تو ہم ان سے بات چیت تو کر رہے ہیں، لیکن جو پہلے ڈاؤٹس آنے کے پہلے جو ہمارا سلسلہ تھا وہ ڈاؤٹس آنے کے بعد ویسا بانڈ نہیں رہتا۔ تو حضرت خدیجہ کے جو رہنے سہنے کا طریقہ تھا اس سے سمجھ میں آتا تھا کہ آپ کے دل میں بھی یہ خیال نہیں ہے۔ تو اتنی صبر کرنے والی یہ خاتون تھی کہ انہوں نے اپنے 2 بیٹیوں کی طلاق پر بھی صبر کیا۔ پھر جب بوائیکاٹ ہوا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو مکہ کی مالدار عورتوں میں سے ہوں، رئیسوں میں سے ہوں، میں تھوڑی نہ بوائیکاٹ کے لیے آؤں گی، میرے شوہر بوائیکاٹ میں جا رہے ہیں تو میں بھی جا رہی ہوں۔ انہوں نے بھی فاقے گزارے، پتے کھائے، گھاس کھائی، بھوکے رہے، پیٹوں پر پتھر باندھے۔ وہ عورت جو مکہ کی سب سے رئیس کر کے جانی جاتی تھی وہ اس حال میں ہے، کس کے لیے؟ اپنی شوہر کی محبت میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمت دیا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ بوائیکاٹ ختم ہو جاتا ہے، شعب ابی میں جب کی گھاٹی میں جب سب لوگ تھے، جب یہ بوائیکاٹ ختم ہو جاتا ہے، بوائیکاٹ ختم ہونے کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ ویسے ہی غم میں تھے۔ اب ان کا انتقال ہونے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیمار ہو گئی تھی، کیونکہ بوائیکاٹ کے جو مرحلے تھے، جو ساری چیزیں تھیں، جو تکلیفات برداشت کی تھی، ان کی عمر کے اعتبار سے ان کے لیے یہ تکلیف دے رہی تھی اور ان کی طبیعت پہ اثر کر گیا۔ پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی ہے۔ اس وقت آپ کی عمر جو ہے 65 ایئرس تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کی عمر میں تھے رننگ، اور حضرت خدیجہ جو ہے 65 ایئرس کی تھی، 65 نا، 65 ایئرس کی تھی، تو اس وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ میری ایسی شریک حیات تھی، ایسی شریک کار تھی
کہ انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے. جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لے آئیں. جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی. جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا. اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت خدیجہ سے تھی، دوسری کسی بیوی سے ان کو اولاد نہیں ہوئی، لیکن حضرت خدیجہ سے ہوئی. اور وہ جو سورہ ضحیٰ میں آیت آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مفلس پایا اور تم کو غنی کر دیا، کیسے؟ حضرت خدیجہ کے ذریعے. تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چند لائنز میں بتا دیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے لیے کیا معنی رکھتی تھی، اور ان کا مقام جیسے کہ میں پچھلی کلاس میں بتا چکی ہوں کہ ان کو طاہرہ کے نام سے جانا جاتا تھا. لقب ان کا طاہرہ تھا کیونکہ بہت پاک باز تھی. ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں ایک اور حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ جو ہے وہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے. جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو آپ ان سے کہنا کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے سلام ہے، اور جنت میں موتی کا ایک محل کی بشارت بھی دے دینا. ٹھیک ہے، جس میں نہ شور و شغب ہوگا، نہ کوئی آواز ہوگی، نہ کوئی پکار ہوگی، نہ کوئی تھکان ہوگی. تو سوچو ان کا لیول، ان کا مرتبہ کیسا ہوگا کہ وہ نبی علیہ السلام، جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ جب آپ عبادت کے لیے غار حرا میں جاتے تھے تو حضرت خدیجہ جو ہے ان کے لیے توشہ باندھ کر لے کے جاتی تھی. تو جبریل امین اس وقت کیا کہتے ہیں کہ دیکھو خدیجہ جو ہے آ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں برتن ہے، برتن میں سالن یا شوربہ یا روٹی آپ کے لیے کھانا ہے. تو جب وہ آئیں تو ان سے کہنا کہ ان کے رب نے، پہلی چیز ہم ایک ہوتا ہے رب نے کہا، ٹھیک ہے نا، کامن بات ہے، ان کے رب نے، یہ اپنائیت کی بات ہے. تو ان کے رب نے انہیں سلام کیا ہے. اللہ کسی کو سلام کرے تو ان کا کیا مرتبہ، ان کا کیا درجہ ہوگا. ان کے رب نے انہیں سلام کیا ہے اور انہیں یہ بھی کہنا کہ جنت میں ان کے لیے ایک موتی کا محل جو ہے تیار کیا گیا ہے، اور جس میں شور شغف کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ تھکان ہوگی، بالکل آرام اور اطمینان ان کے لیے وہاں پر رکھا گیا. جب وہ آئیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جبریل امین نے اس طریقے سے کہا ہے کہ رب نے سلام کیا ہے، تو وہ کہتی ہیں جبریل سے کہنا اللہ کو بھی میرا سلام ہو. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ ان کا مقام تھا کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا. تو اس پر ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیسی خاتون تھی، کس لیول کا ان کا رتبہ تھا، کیسا ان کا وقار ہوگا، کیسی ان کی پرہیزگاری ہوگی، کیسا ان کے جو لقب تھے طاہرہ ہونا، ام المومنین ہونا، یہ ساری چیزیں ان کے اوپر برابر سوٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ حضرت خدیجہ کی زندگی ہے. اب ان کی زندگی کو ڈھالتے ہیں ہماری زندگیوں میں. پہلی چیز، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیمنزم کی ایک مثال ہے ہمارے لیے. آج جو ہمارے معاشرے میں یہ باتیں ہوتی ہیں نا کہ فیمنزم نہیں ہے، عورتوں کو دبایا جا رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، الگ الگ باتوں سے عورتوں کا، خاص کر کے جو ٹین ایجرز ہیں ان کا برین واش کیا جا رہا ہے، لڑکیوں کا، ہے نا. تو اس برین واش ہونے کی وجہ سے اب ان کا دماغ الگ چلتا ہے. تو جن بچوں کا دماغ الگ چل رہا ہے وہ حضرت خدیجہ کی زندگی میں جھانک کر دیکھیں. یہ اس دور میں رہ رہی ہیں جہاں کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، جہاں کچھ بھی ڈیجیٹل ویز آف ٹرانزیکشنز نہیں ہیں، ٹرانسپورٹ کے ڈیجیٹل ویز نہیں ہیں، ٹرانسپورٹ کے لیے سہولتیں نہیں ہیں. ایسے ماحول میں یہ انٹرنیشنل بزنس کر رہی ہیں، اور انٹرنیشنل بزنس کرتے ہوئے خود کو کمتر نہیں بتا رہے، کیونکہ مکہ میں یہ ایک ایسی عورت تھی جو بہت ہی رتبے والی تھی، رئیس تھی، اور ایک دم سکسیسفل وومن تھی. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہاں کامن بزنس کر رہی ہیں اوکے چلتا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے، نہیں، یہ سکسیسفل پوزیشن پہ تھی. تو ان سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم بھی ایسے سکسیسفل بن سکتے ہیں، چاہے کسی بھی فیلڈ میں کیوں نہ ہو، لیکن اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کر کے. جو آج کا ماحول ہمیں سکھاتا ہے کہ برقع مت پہنو، قید کر دی گئی ہو، ہاں تمہارے خوبصورتی جو تمہاری اس کو ایکسپلور کرو، دنیا کو دکھاؤ کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، اپنے فیچرز دنیا کو دکھاؤ، یہ جو برین واش کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے. پھر آج کل کی لڑکیاں یہ بھی کہتی ہیں کہ پردہ صرف عورتوں کے لیے ہے کیا؟ مرد نظر جھکا دیں گے تو ہو گیا. دیکھو عورتوں کے لیے پردہ ہے،
مرد کا پردہ اس کی نظر کو جھکانا ہے، دونوں برابر ہے، ایکوالٹی اللہ نے رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کو توڑ مروڑ کے سامنے ایک الگ رخ دے کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہماری اس میں عقل کیا ہے، بلاک ہو جاتی ہے، دماغ کام نہیں کرتا، اور ہمارا برین کمپلیٹلی واش بھی نہیں بولوں گا میں، برین کو ہمارے ہیک کر لیتے ہیں، پھر جو غیر دشمن ہے اسلام کے، وہ جو سوچ رہے ہیں وہ خیالات ہمارے دماغ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو جس کو یہ لگتا ہے کہ اسلام نے عورت کو دبا کے رکھا ہے، وہ حضرت خدیجہ کی زندگی کو دیکھ لیں، اس دور میں وہ انٹرنیشنل بزنس کر رہی ہیں، اس دور میں تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور انٹرنیشنل بزنس کر رہی ہیں تو بھی کیسے، اپنی باؤنڈری سیٹ کر کے۔ تو اس سے ہمیں سیکھ کیا ملتی ہے کہ اگر ہم اپنے بھی لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، بزنس ہو، جاب ہو، ڈیوٹی ہو، کچھ بھی ہو، ٹیوشنس لینا ہو، کوئی بھی کرافٹ اینڈ آرٹ کی کلاس لینی ہو، مہندی کی کلاس لینی ہو، بیکنگ کی کلاسز لینی ہو، یہ بھی ایک قسم کا بزنس ہی ہے نا۔ آپ سکھا رہے ہو، آپ آرڈرز لے رہے ہو، آپ مہندی بھی سکھاتے بھی ہو، آپ مہندی کے آرڈرز بھی لیتے ہو، کلائنٹس کو بھی لے رہے ہو، ساری چیزیں آپ کر رہے ہو۔ تو ان سب میں ایک باؤنڈری سیٹ کر کے رکھنا، باؤنڈری سیٹ کر کے رکھنا کیا، جو میں کام کر رہی ہوں وہ حلال ہے کہ نہیں، کہیں میں جھوٹ بول کے تو کچھ نہیں کر رہی۔ سمجھو آپ کوئی کھانے کے آئٹمس کا بزنس کر رہے ہو، یا پھر آپ بیکنگ کا ہی بزنس کر رہے ہو، آپ کوئی ڈیزرٹس بنا رہے ہو، سویٹس بنا رہے ہو، تو آپ اس میں جو انگریڈینٹس یوز کر رہے ہو، آپ تھوڑا سا لو کوالٹی کی یوز کر رہے ہو تاکہ آپ کو پروفٹ زیادہ ہو، لیکن آپ کسٹمر سے کہہ رہے ہو کہ میں نے سب ہائی کوالٹی والی چیزیں یوز کی ہیں، تو یہ کیا ہو گیا، دھوکا ہو گیا، ہے نا۔ تو یہ چیزوں سے بچنا۔ ٹیوشنس آپ لے رہے ہو، سمجھو آپ ایک بچے کو فیس لے رہے ہو 1000 یا 500 جتنی بھی لے رہے ہو، تو 2 گھنٹہ بچہ آپ کے پاس پڑھتا ہے، ان 2 گھنٹوں میں آپ اپنے گھر کے برتن دھوتے دھوتے اس کو پڑھا رہے ہو، آپ کچن کے کام کرتے ہوئے اس کو پڑھا رہے ہو، آپ ریلز دیکھتے ہوئے اس کو پڑھا رہے ہو، آپ کا جو بھی ایکس وائی زیڈ کام ہے وہ کرتے ہوئے پڑھا رہے ہو، تو یہ ایمانداری نہیں ہوئی۔ جب آپ 2 گھنٹے کے اسے 1000 چارج کر رہے ہو، جتنے بھی آپ چارج کر رہے ہو، تو اس کے ایک ایک روپے کا حق ادا کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ ویسے ہی اگر آپ ٹیچر ہیں، اسکول میں جاب کر رہی ہیں، تو جو یہ بل اینڈ بل کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صرف پیمنٹ کے لیے جا رہے ہو، بیل ہونے تک انتظار کر رہے ہو، کلاس اٹینڈ کر رہے ہو، آ رہے ہو، نہیں۔ جب آپ اسکول میں انٹر ہو رہے ہو تو گھر کی پریشانیاں سب کچھ اسکول کے گیٹ پہ چھوڑ کے اندر چلے جانا، پھر سب کچھ وہاں پہ کر کے اسکول کا بھی فرسٹریشن جو ہوتا ہے وہ اسکول کے گیٹ کے اندر چھوڑ کے اسکول کے باہر آنا۔ ہاں، بچوں کے لیے جتنا آپ کر سکتے ہو اتنا کرنا، یہ سوچ کر نہیں کہ مجھے سیلری ملے گی، بلکہ یہ سوچ کر کہ میں 40 بچوں کو پڑھا رہی ہوں، 40 میں اگر 10 بھی سکسیسفل ہو گئے تو اللہ کی راہ میں نے 10 کو تیار کر دیا، 10 کا فیوچر میں نے بنا دیا۔ اتنا بھی اگر ہم سوچیں گے تو ہمارا جو وقت لگانا ہے وہ کہیں نہ کہیں کچھ اس کو ویلیڈیٹی مل جائے گی، کچھ نہ کچھ اس کا ایک یہ بن جائے گا، اس کا اللہ کے نظر میں وہ چنا ہوا کام ہو جائے گا۔ ویسے ہی اگر ہم ڈاکٹر ہیں، کسی کا ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ میں یہ نہیں بولتی کہ آپ فیس لو ہی مت، لیکن ضرورت سے زیادہ بھی لینے سے کیا کریں، پرہیز کریں۔ نارمل جتنی لے سکتے ہیں جس سے آپ کا بھی گھر چلتا رہے، سامنے والے کو بھی برڈن نہ لگے۔ آج کل ڈاکٹرز کے فیسز کتنے ہو گئے، انسان ڈاکٹر پاس جانے کے لیے کتراتا ہے کہ معمولی سردی اور بخار کے لیے 500 سے 1000 روپے رکھ کے آنے پڑ رہے ہیں، تو انسان کیا کرتا ہے، گھبرانے لگتا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، ان تمام جو بھی بزنس ہے، جاب ہے، جو بھی ہے، ان سب میں یہ چیز رکھنا کہ میرا جو بھی سورس آف انکم ہے وہ صحیح طریقے سے ہو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یعنی کہ جنت میں جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 انگلیوں کے ساتھ بتایا تھا کہ اس طریقے سے ہوگا، قریب قریب۔ تو یہ سچائی اور امانت داری کے ساتھ کوئی بھی کاروبار آپ کرو، کچھ بھی، کپڑوں کا کرو، کھانے پینے کی چیزوں کا، کچھ بھی کرو، لیکن اس کو ایمانداری سے کرو۔ یہی چیز ہمیں حضرت خدیجہ سے ملتی ہے۔ اب ایک چیز آتی ہے جو کامن بہت ساری عورتوں میں چلا ہے، ری سیلنگ کرنا، ہے نا۔ کچھ بھی چیز ہو، کپڑے ہو، برتن ہو، کرافٹ کی چیزیں ہو، کچھ بھی ہو، اس کو ری سیل کرتی ہیں۔ تو ری سیلنگ کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک آپ کی اس چیز پر ملکیت نہ ہو، پوزیشن نہ ہو، تب تک اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ بات بتانے جاؤ تو ہماری بہنیں مانتی نہیں ہیں، الگ الگ فتوے لے کر آتے ہیں کہ نہیں، پھر اس پہ آرگیومنٹ کرتے ہیں۔ آرگیومنٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں ہم اس کو نہیں ماننا چاہتے، ہم ایسا کر رہے ہیں اور ہم ایسا کریں گے۔ لیکن حضرت خدیجہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، آپ بھی چاہتے تو آپ بھی ریسیلنگ کروا سکتی تھی، لیکن آپ نے کمیشن بیسس پہ اپنے انڈر جو ہے بھیجا مردوں کو، یعنی کہ
ایجنٹس کو بھیجا کہ وہ میرے تجارت کا سامان لے کر جا کے بیچیں گے اور جو بھی پروفٹ ہوگا اس پر اتنی ان کو کمیشن ملے گی. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ری سیلنگ کا کہیں بھی نہ اس زمانے میں وجود میں تھا، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب شریعت کے سارے قانون آنے لگے تب اس کا سلسلہ شروع تھا. ری سیلنگ کو یا پھر جس چیز پر ہمارا پوزیشن نہ ہو اس کو بیچنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا. جب یہ حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے تو یہ ڈیڈ لائن ہو گئی، ہمیں کرنا ہی نہیں ہے. اس میں پھر سوال کرنا یعنی کہ کیا ہوا کہ ہمیں اس میں ڈاؤٹ ہے. اور سوال کون کرتا ہے؟ جو ماننا نہیں چاہتا، جس کو صحیح غلط میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا بس انٹینشن ہے پیسہ کمانا. تو ان تمام چیزوں پر دھیان دینا کہ میں کیا کر رہی ہوں، صحیح کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی. بھلے ہی میں 100 روپے کم کماؤں لیکن جھوٹ بول کے نہ کماؤں، بھلے ہی میرا نقصان ہو جائے لیکن میرے جھوٹ کی وجہ سے سامنے والے کا نقصان نہ ہو. یہ چیزیں فوکس لے کے چلنا، یہ اصل میں فیمنزم ہے. یہ اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کرنا، ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے. دوسرا، ان خوبیوں کی وجہ سے آپ کو طاہرہ کا لقب ملا تھا. پاک باز، ٹرانزیکشن میں پاک باز، بزنس میں پاک، رہن سہن میں. دیکھو آپ ایک مرتبہ آپ کا طلاق ہوا، ایک مرتبہ آپ بیوہ ہوئیں. تو جب ایک عورت طلاق شدہ یا بیوہ ہو رہی ہے اس ماحول میں جہاں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، ویسے ماحول میں خود کو بچا کے رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے بھی ان کو طاہرہ کا لقب ملا. آج کیا ہو رہا ہے ماحول ہمارا؟ شوہر کے ہوتے ہوئے عورتیں کہیں اور جڑ جا رہی ہیں. انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، نیوز وغیرہ، یہ ساری چیزوں میں یہی دیکھنے کو مل رہا ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم اس کو کیا نام دے رہے ہیں؟ فیمنزم کا نام دے رہے ہیں. لڑکی کیا کر رہی ہے؟ اس کو وکٹم کارڈ کے طور پہ استعمال کر رہی ہے. ساری چیزیں غلط ہیں. غلط نہیں بلکہ گناہ ہے، اور ایک ایسا گناہ ہے پتہ نہیں کتنا گڑگڑانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو ہم پہ رحم آ جائے، یا پھر آئے بھی نہ آئے پتہ نہیں، اللہ کی مرضی، واللہ عالم. لیکن بہت غلط ہے یہ چیزیں جو عورتیں فیمنزم کے نام پہ کر رہی ہیں. یہ فیمنزم بالکل بھی نہیں ہے. اللہ سب کی اس سے حفاظت کرے. تو یہ چیزوں سے آپ دور دور تک آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس کے لیے بھی آپ کو طاہرہ کا لقب ملا. ٹھیک ہے، ایک چیز یہ ہوئی، اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے. دوسری چیز، جب آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا کہ میرے پاس ابھی نکاح کے وسائل نہیں ہیں، مطلب میں اتنا امیر نہیں ہوں. تو نفیسہ نے کیا کہا تھا کہ اگر کوئی مالدار خاتون آپ سے نکاح کرنا چاہے تو آپ کے اوپر اتنا برڈن بھی نہیں پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمپلیٹلی حضرت خدیجہ پہ ڈیپینڈ تھے، نہیں. اور ایسا بھی نہیں تھا کہ حضرت خدیجہ مالدار ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہیں تو وہ ان کو ڈومینیٹ کر رہی ہیں، نہ. ان کا الگ مقام تھا، ان کا اپنا ٹائٹل تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا ٹائٹل تھا. اور آج کیا ہوتا ہے؟ عورت اگر کمانے لگے، مرد بھی کمانے لگے، مرد کی کمائی تھوڑی کم، عورت کی کمائی بڑھ جائے تو عورت کے اندر 101% تکبر آ جاتا ہے. وہ کمپیئر کرنے لگتی ہے خود کو. ہاں، وہ کیا بولنے لگتی ہے پھر کہ تمہارا کام تھا کمانا، گھر تو میں چلا رہی ہوں، میں کما رہی ہوں، میرے وجہ سے گھر چل رہا ہے، تم کرتے ہی کیا ہو؟ یہ ساری چیزیں. پھر ان چیزوں سے مرد کے ایگو کو ہرٹ ہو جاتا ہے، پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر جھگڑے میں جو باتیں نہیں نکلنی تھی وہ بھی زبان سے نکل جاتے ہیں، پھر یوں کر کے رشتے خراب ہوتے ہیں. تو اگر آپ کما بھی رہی ہیں، آپ کے گھر کے حالات ایسے ہیں کہ کمانا پڑ رہا ہے، ضرورت ہے، کرنا پڑ رہا ہے، تو اگر آپ کر بھی رہے ہیں تو اس کا آپ کی شادی شدہ زندگی پر اثر نہیں پڑنا چاہیے، ڈومیننٹ نہیں ہونا چاہیے. ہاں، شوہر کو اس وجہ سے دبانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی سیکھ ہمیں حضرت خدیجہ سے ملتی ہیں. اتنی سکسیسفل خاتون ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی بھی نیچا دکھانے کی بات نہیں کی، کبھی بھی اپنے لہجے میں تکبر نہیں لایا. یا پھر کچھ عورتیں کیا کرتے ہیں، نیچا نہیں دکھاتی، تکبر نہیں کرتی، لیکن اگر شوہر کے لیے کچھ لے کر بھی آئے تو 100 بار بول کے سنائیں گی. تو یہ کہیں نہ کہیں کیا ہوتا ہے، ایک بار سنے گا اچھا لگے گا، 2 بار 3 بار 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 سننے کے بعد اس کو کیا لگے گا، یہ کر کے احسان جتا رہی ہے، پھر اگین غلط فہمیاں آئیں گی. تو اس کے لیے عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بے وقوف بول کر سوچتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو عقل مند بنانا، ڈومینیٹنگ نیچر اپنے اندر بالکل بھی نہیں لانا. اگر آپ کما کر لا رہی ہو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کو کسی نے فورس نہیں کیا کہ آپ کو کمانا ہی ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کر رہے ہو. لیکن کیونکہ میں کما رہی ہوں اس لیے میں سامنے والے کو، اپنے پارٹنر کو نیچا دکھاؤں گی، یہ کہیں سے بھی ہمیں نہیں سکھایا جاتا. یہ بھی ایک فیمنزم کا ہی بھوت ہے جو آج کل کے اسپیشلی ابھی کے جنریشن پہ یہ چیز سوار ہے. تو ان چیزوں سے خود کو
بچانا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس سے محبت ہوا کرتی تھی، حضرت خدیجہ کے لیے وہ بھی عزیز ہوا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت زید ہے۔ حضرت زید یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھتیجے ہیں ان کے لیے تحفے میں غلام لے کر آئے تھے، اور حضرت زید جو ہے وہ پراپر غلام نہیں تھے، کسی لوٹ مار میں کسی نے ان کو بازار میں بیچ دیا تھا، خاندانی طور پہ غلام نہیں تھے، غلامی ان کا یہ نہیں تھا، تو اس بچے کو لے کر آئے تھے۔ لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اٹیچمنٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ تھی، تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ آپ ہی ان کو اپنے ساتھ رکھیے، مطلب آپ انہی کے غلام رہیے، آپ کی اور ان کی جو بانڈنگ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ تو حضرت علی بھی اس وقت تھے، تو حضرت خدیجہ حضرت علی اور حضرت زید دونوں سے محبت کرتی، چھوٹے بچے تھے دونوں سے محبت کرنا، دونوں کو اپنے بچوں کی طرح کھلانا، سب کچھ کیا کرتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے شوہر کو ان سے محبت ہے۔ اور یہاں پہ آج کل کی لڑکیاں کیا کرتی ہیں، اگر شوہر کو کسی سے محبت ہے، اپنے گھر میں بھانجیوں سے، بھتیجیوں سے، بہنوں سے، کچھ بھی، تو وہ ایک آدھا گھنٹہ ہم برداشت کر لیتی ہے، اس کے بعد ہم سے برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان ہمارے دماغ میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ کیا ڈال رہا ہوتا ہے؟ دیکھو یہ جو وسوسے آتے ہیں نا، جو شیطان کے جو ساری چیزیں، شیطان ہمارے دل میں اپنی چونچ چبھوتا ہے، چونچ چبھو کر برائی ڈالتا ہے، وسوسے آنے لگتے ہیں، اور جب وسوسے آنے لگتے ہیں تو پھر ہم سکون سے نہیں رہ سکتے۔ تو وسوسے کیا ڈالتا ہے؟ یہ تمہارا شوہر ہے، اسے تمہارے اور تمہارے بچوں پہ خرچ کرنا تھا، یہ تو یہاں لٹا رہا ہے، اپنی بہنوں پہ لٹا رہا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے دماغ میں آنے لگتی ہیں۔ پھر جب اب ہم ڈائریکٹلی بھی نہیں بول رہے شوہر سے، ہمارے مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، یا پھر ایسا ایک جب ہم کمپلیٹلی اس وسوسوں کے جال میں گھر جاتے ہیں تو تب ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ہی شوہر کچھ لاتا ہے فوراً اس کو لے کے کمرے میں چھپا دینا، تھوڑا تھوڑا دوسروں کو دینا، اپنے بچوں کے لیے زیادہ رکھنا، مطلب نا انصافی کرنا۔ جوائنٹ فیملی میں اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے صرف شوہر کو اپنا مانا ہے، اپنا نہیں بلکہ اپنی پراپرٹی مان لی ہے، کہ میرے سوا اس کا کوئی مطلب یہ کسی پہ کچھ نہیں کر سکتا، خرچ نہیں کر سکتا، یہ ہم نے مان رکھا ہے۔ تو ہم نے اس کے ماں باپ کو، اس کی بھائی بہن کو، اس کے گھر کے سارے بچوں کو، اس کے خاندان کے لوگوں کو اپنا نہیں مانا، جبکہ شادی صرف شوہر سے نہیں جڑاتی بلکہ دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم غلط جاتے ہیں۔ تو یہ بھی چیز حضرت خدیجہ سے سیکھنا ہے کہ کیسے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑے ہوئے ہر ایک رشتے کی عزت کیا کرتی تھی، ہر ایک رشتے کا ادب کیا کرتی تھی۔ اور اوپر سے نور علی نور ریلز بھی ایسی آج کل آتی ہیں کہ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ننند کتنی خطرناک ہوتی ہے، جیٹھانی ورسز دیورانی، ساس ورسز بہو، مائکا ورسز سسرال۔ کچرا ہمارے دماغ میں بھرپور بھرا جا رہا ہے، اینڈ ہم اپنے دماغ کو ڈسٹ بن کی طرح کھول کے بیٹھے ہیں کہ لاؤ بھائی کچرا ڈال دو ہمارے دماغ میں، اور پھر دیکھ کر یہ باتیں ہمارے دل دماغ میں گھر کر جاتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ ساری چالیں ہوتی ہیں، سارے سازشیں ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ جن باتوں کو میں دیکھتا اور جانتا ہوں، اگر ان باتوں کو تم جان لو گے تو ہنسنے کے بجائے رونے لگو گے۔ شاید یہی ساری باتیں ہوں گی کہ لوگوں کو کس طریقے سے گمراہ کیا جائے گا۔ اب ان ریلز کی وجہ سے بچوں کے بھی دماغ میں ہے کہ پھپھی ڈینجر ہوتی ہے، جبکہ بیچاری پھپھی اپنے بھائی کے گھر آ رہی ہے، اپنے ماں باپ کے گھر آ رہی ہے، جیسے اپنا بھائی اسے پیارا ہے ویسے اسے اپنے بھتیجیاں بھی پیاری ہیں، لیکن ایک امیج کریٹ کر دی گئی ہے کہ پھپھو ولن ہوتی ہے، امی کی چہیتی خالہ ہوتی ہے، پھپھی امی کی دشمن ہوتی ہے۔ دادی کے سائیڈ والے امی کو پسند نہیں ہے، نانی کے سائیڈ والے امی کو پسند ہے۔ سارے سانپ دادی کے سائیڈ والے خاندان میں، نانیال والے بہت اچھے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم بھی تو کسی کے دادی کے سائیڈ والے ہوتے ہیں، مطلب اس کا مطلب کوئی بھی انسان اچھا نہیں ہے۔ تو یہ سارا کچرا ہمارے دماغ میں بھرا جا رہا ہے۔ تو اس دور میں اپنے آپ کو حضرت خدیجہ جیسا بنانا کہ میرا شوہر جس سے جڑا ہوا ہے، جن لوگوں سے وہ محبت کرتا ہے، جن سے اس کی قرابت داری ہے، میں بھی ان کی عزت کروں گی، کیونکہ یہ ام المومنین حضرت خدیجہ کا عمل ہے۔ یہ سوچ کر عمل کریں، کیونکہ یہ وہ خاتون ہے جن کو اللہ نے سلام بھیجا۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز سیکھنے کو کیا ملتی ہے کہ جب اپنے شوہر پر کوئی مصیبت کا وقت آئے، کوئی ڈر کا مقام آئے، آپ کا شوہر ہمت ہار رہا ہو، وہ ڈر چکا ہو، اسے کوئی بڑا سا لاس ہو جائے، یا کچھ بھی ہو جائے، کچھ ایسا کہ وہ سٹیبل نہیں ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، تو ایسے میں پھر اپنا رونا لے کے نہیں بیٹھ جانا، ارے ہمارا تو بزنس میں لاس ہو گیا، بچوں کی فیس کیسے بھریں گے، گھر کا کرایہ دینا ہے، لائٹ بل دینی ہے، گیس بل دینی ہے، پانی کی بل دینی ہے، سب کیسے کریں، وہ بیچارہ پہلے سے ٹینشن میں ہے، ہم یہ سارے خرچے اس کو بتا کر اور اس کا سر پھاڑ رہے ہیں۔ تو یہ چیز نہیں۔ حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا کہ آپ اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ ویسے ہی آپ کے بھی شوہر میں بہت ساری خوبیاں ہوں گی، کسی بھی ایک خوبی کو اٹھا لو،
اور بول دو کہ آپ تو اتنے اچھے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ برا نہیں کرے گا، یہ ہمت دیتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، وہ بیچارہ پہلے سے ڈرا ہوتا ہے، اس کو اور ڈرا دیتے ہیں. وہ پہلے سے ہمت ہار رہا ہوتا ہے، ہم اس کی ہمت اور توڑ دیتے ہیں. اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اکثر شوہر کیا کرتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو اپنی بیویوں سے ڈسکس ہی نہیں کرتے، بیکاز ان کو کہیں نہ کہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو بیچاری سمجھنے والی ہے نہیں، الٹا میری ہمت توڑ کے رکھ دے گی، تو بیٹر یہ ہے کہ میں اس کے چھپاتا جاؤں. یہ چیز بہت غلط ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے اپنے شوہر کا سپورٹ سسٹم بننا، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سپورٹ سسٹم بنی تھی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اپنی اولاد کے ساتھ جو بھی ہو جائے، کچھ بھی حالات پیش آ جائیں، اس کا ذمہ دار انہوں نے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ٹھہرایا کہ آپ اگر اسلام کا دعویٰ نہ کرتے، آپ دین کی دعوت نہ دیتے تو ہماری بیٹیوں کا طلاق نہ ہوتا. یہ شکوہ انہوں نے کبھی نہیں کیا. تو ویسے ہی کچھ بچے سمجھو پڑھ نہیں رہے، پڑھائی نہیں کر رہے، تو جب بچہ اچھا ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ میرا بچہ، باپ کہتا ہے کہ میرا بچہ. جب بچہ کوئی غلطی کر رہے ہے تو ماں بولتی ہے کہ تمہارا بیٹا ایسا کیا، تمہاری بیٹی نے ایسا کیا. وہ بولتا ہے تمہاری بیٹی، تمہارا بیٹا. مطلب جب بچہ برا کر رہا ہے تو دونوں اس کو ایک دوسرے کے سر پہ ڈال رہے ہیں، جب اچھا کر رہے ہیں تو کریڈٹ اپنے اوپر لے رہے ہیں. تو یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے. بچے کے ساتھ اچھا ہو برا ہو، رسپانسبل اس کو نہیں دینا. کیا سوچنا کہ اللہ کی مرضی تھی، ہو گیا، اس کے لیے وہ یا میں ذمہ دار نہیں ہے. ہاں، جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں بچوں کی تربیت میں، اگر ہم اس میں کوتاہی کر رہے ہیں تو پھر دونوں اس میں ذمہ دار ہو جاتے ہیں. جیسے کہ بچے کو ہم نے موبائل خرید کے دے دیا، ضرورت نہیں تھی، یا پھر اپنا موبائل ہی ہم دے کے بٹھا رہے ہیں تاکہ بچہ ہمیں پریشان نہ کرے. اب موبائل دیکھ کر اس کے اندر چڑچڑاپن، غصہ، کھانے کے لیے بھی موبائل کی ضرورت، ہر چیز کے لیے موبائل کی ایڈکشن ہو گئی ہے. تو یہاں پر غلطی دونوں ماں باپ کی ہے. لیکن اگر زندگی میں کچھ ناکامیابی ہو جائے ان کو، ٹھیک ہے، کسی ایک مقام پہ جا کے وہ فیل ہو جائیں، تو اس فیلیئر کا ذمہ دار شوہر کو نہیں ٹھہرانا، اس فیلیئر کا ذمہ دار شوہر بیوی کو نہیں ٹھہرانا. کیونکہ حضرت خدیجہ نے بھی ایسا ہی کیا تھا. جب طلاق ہو گئی تو ذمہ دار انہوں نے اپنے شوہر کو نہیں ٹھہرایا بلکہ صبر کیا. تو ان شارٹ، حالات کیسے بھی آئے اس پر کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور یہ ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل میں سے بھی ہے. پھر اس کے بعد بوائیکاٹ کا وقت آیا. بوائیکاٹ کے وقت میں بھی حضرت خدیجہ نے اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا، بھوکے رہی ان کے ساتھ. اب کیا ہوتا ہے، شوہر کی نوکری چلی گئی، بزنس ڈوب گیا، بیوی ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی، فوراً مائکے چلی جاتی ہے، بھائی کے پاس چلی جاتی ہے. جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تب تک اس کا وہاں پہ ایک گھر ہے سمجھو. جب ماں باپ نہیں رہیں گے تو شاید بھائی پوچھے نہ پوچھے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے حالات کے اعتبار سے. تو جیسے ہی شوہر کے حالات بگڑنے لگتے ہیں بیوی ساتھ چھوڑنے لگتی ہے. لیکن حضرت خدیجہ نے کیا کیا، جب آپ کے حالات بگڑے تو اور مضبوطی سے ساتھ دیا. جب آپ بھوکے رہ رہے تھے تو خود بھی بھوکی رہی ان کے ساتھ. یہ نہیں کہا کہ میں کھاؤں گی پیوں گی، میں کیوں بھوکی رہوں. ہاں، لیکن آج کل عورتیں کیا کرتی ہیں، شریعت نے مجھے حکم دیا ہے، مجھے پکانے کا حکم نہیں ہے، شریعت نے بولا ہے کہ تم مجھے پکا کے کھلانا، شریعت نے بولا ہے کہ تم کام والی رکھنا میرے لیے، شریعت نے بولا ہے میں پکانے کا میرا من نہیں تو تم باہر سے لے کر آنا، شریعت نے بولا ہے میرے ذمے نہیں ہے تمہارے ماں باپ کی خدمت کرنا. ان باتوں میں 101% شریعت پہ عمل کیا جاتا ہے. باقی باتوں میں شریعت ہمارے دھیان میں نہیں آتی. تو ہم شریعت کے ان باتوں پر عمل کرتے ہیں جو ہمارے نفس کے ساتھ میچ ہو رہی ہے، ان باتوں پہ عمل نہیں کرتے جن پر واقعی عمل کرنا ہے. دیکھو، اگر شوہر کے ماں کی خدمت کر بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو تمہارے شوہر کی جنت تمہارے ساس کے قدموں میں ہے. تو اگر اس کی خدمت کر لیں تو سمجھ لو اپنے شوہر کی جنت کو سنوار رہے ہیں. رہنا تو شوہر کے ساتھ ہی ہے نا جنت میں بھی. تو اس کے لیے یہ چیزیں، یہ فالتو باتوں پر جو ہے وہ بحث نہیں کرنا کہ ایسا ہے ویسا ہے. جب جھگڑوں میں درمیان میں شریعت لے کر آتے ہیں نا تو اس وقت شیطان پہلے ہی حاوی ہو کر بیٹھا رہتا ہے. پھر زبان سے کوئی ایسا الفاظ نکلا، ایسا لفظ نکلا، یا پھر یہ ہی نکل گیا کہ رکھو تمہارے پاس تمہاری شریعت، سائیڈ کرو اس شریعت کو، میں نہیں مانتا اس بات کو، تو یہ کفریہ الفاظ ہو گئے. کبھی کبھار گالی بھی نکل جاتی ہے. جب گالی نکل جاتی ہے شریعت سے ریلیٹڈ تو پھر تجدید کلیم اور تجدید نکاح کرنا پڑتا ہے. یعنی کلمہ بھی دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے اور نکاح بھی دوبارہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کفریہ الفاظ کہنے کی وجہ سے. جیسے کہ کسی نے شریعت کی بات کہی
اور سامنے والے نے شریعت کو گالی دے کر کہا کہ میں نہیں مانتا، تو جب وہ شریعت کو نہیں مانتا کہہ رہا ہے تو مطلب وہ اپنے ایمان سے گیا، تو اس کو جب احساس ہو جائے تو اس کو واپس کلمہ پڑھنا پڑے گا، اور اگر وہ کسی کے ساتھ نکاح ہے تو دوبارہ نکاح پڑھانا پڑے گا۔ ان باتوں کو ہم کیا کرتے ہیں، ایک دم ہلکا پلکا لیتے ہیں، یہ شریعت ہے، ٹھیک ہے، اس پر ہم دھیان نہیں دیتے۔ باقی نہیں، میرے اوپر خدمت کرنا نہیں ہے، میرے اوپر پکانا فرض نہیں ہے، تمہاری حیثیت نہیں تو میرے سے شادی کیوں کیے، تمہاری اتنی یہ نہیں تھا، میرے خرچے نہیں اٹھا سکتے تھے تو مجھ سے شادی کیوں کیے، یہ سارے سوال ہمارے زبان پہ آتے ہیں، اور تب ہمیں شریعت یاد آتی ہے۔ تو تب حضرت خدیجہ کو یاد کرنا، یہ باتیں ہمارے دماغ میں شیطان ڈالتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہماری تربیت ہی ایسی ہے، ایکچولی شیطان بہت خوش ہوتا ہے میاں بیوی میں جھگڑے لگا کر، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ پھر اس کو نا شیطان جو ہے شام میں، جو سمندر کنارے شام کے وقت شیطان کا تخت لگتا ہے، اور ہر چھوٹا موٹا شیطان آ کر اپنی کارگزاری سناتا ہے کہ میں نے آج یہ کیا، میں نے آج یہ کیا۔ ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ ایک بچہ پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا، اور میں نے اس کو کھیل کود میں لگا دیا، یعنی اس کو دین کے علم کو حاصل کرنے سے اس کو روک دیا۔ تو شیطان اپنے تخت سے اٹھ کر اس کو گلے سے لگاتا ہے۔ پھر بعد میں ایک اور شیطان آتا ہے، وہ اسے دیکھ کر سب ہنسنے لگتا ہے کہ اس نے تو کچھ کر کے بھی نہیں آیا ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے کہ دو میاں بیوی آپس میں مذاق کر رہے تھے، مذاق کرتے کرتے میں نے ان کا جھگڑا لگا دیا، اور بہت زیادہ جھگڑا ہوا، اور اتنا جھگڑا ہوا کہ بات طلاق تک آ گئی۔ اب وہ شیطان اس چھوٹے شیطان کو گلے سے بھی لگاتا ہے اور اسے اپنے تخت پہ بٹھاتا ہے۔ تو سوچو یہ کتنا خاص عمل ہوگا شیطانوں کے لیے۔ تو یہ وسوسے شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ میرے منہ سے یہ بات نکلنا اور جھگڑا بڑھنا، اور پھر بات طلاق تک آ کر پہنچنا۔ تو اس کے لیے ایک آگ بن رہا ہے تو دوسرا پانی بن جائے، یہ بہتر چیز ہوتی ہے۔ شیطان شوہر کے دل میں وسوسے ڈالے گا، شیطان بیوی کے دل میں بھی وسوسے ڈالے گا، تاکہ اس کا انٹینشن ہی ہے کہ دونوں میں جھگڑا لگائے۔ تو اس کے لیے جب بھی ایسی چیزیں ہو رہی نا، حضرت خدیجہ کو یاد کرنا کہ انہوں نے بوائیکاٹ سہا تھا اپنے شوہر کے لیے۔ وہ میری ماں ہے، ام المومنین ہے، وہ ایسی خاتون ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، وہ ایسی خاتون ہے جن کی بیٹی جنت کی سردار ہے، تو مجھے بھی ان کے جیسا ہی عمل کرنا ہے، مجھے شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا۔ اور آخری بات، حضرت خدیجہ کا ایک شوہر گزر گیا، یعنی ان کے ساتھ ان کی ازدواجی زندگی نہیں چلی، ایک سے طلاق ہو گیا، ان کے ساتھ بھی ازدواجی زندگی نہیں چلی۔ ہاں، اب ہمارے دور میں مطلب ابھی کے جو لوگ ہوتے ہیں الگ سوچ والے، اگر کسی کا طلاق بھی ہو جائے، کسی کا شوہر بھی مر جائے، تو فوراً کیا بولتے ہیں، ارے ارے اس کا پاؤں اچھا نہیں ہے، منحوس ہے، کھا جاتی ہے، رشتے ٹکا نہیں پاتی، ایسی باتیں۔ یا پھر وہ ایک نئی بات میں نے سنی تھی کہ جو تلوا کیا ہے اپنا پیر ہوتا ہے بیچ میں جو ڈیپ رہے، اگر مطلب زمین آر پار کھلا دکھ رہا ہے پیسج پیر سے، تو بولتے ہیں کہ ایسی لڑکیاں جو ہے گھر آباد نہیں کرتی، ان کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو ایسی باتیں الگ الگ نئی نئی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ میں آنے لگتی ہیں، یہ ساری چیزیں سن کے۔ تو یہاں پہ حکمت دیکھو اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے ایک شوہر کے ساتھ ان کا انتقال کروا دیا، ایک سے ان کا طلاق ہو گیا۔ کیونکہ ان کو جوڑنا تھا اپنے محبوب کے ساتھ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ نور میں کہتا ہے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، ہے نا، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ سے ڈرنے والیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پرزرو رکھا تھا، کس کے لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ اور جیسی عورت ہوتی ہے نا، ویسی اس کی اولاد ہوتی ہے، ویسی اس کی زندگی ہوتی ہے، ویسا اس کا مقدر ہوتا ہے۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی نیک خاتون تھی کہ انہوں نے ایسی بیٹی کو پیدا کیا جو جنت کی سردار بن گئی، جنت کی سردار، دنیا کی نہیں، جنت کی سردار بن گئی۔ تو ویسی بچی کو جنم دینے کے لیے اپنی کوکھ کو بھی ویسا بنانا پڑتا ہے، اپنی گود کو بھی ویسا بنانا پڑتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ آج ہم بولتے ہیں نا کہ ہمارے بچے میری بات نہیں سنتے، ہمارے بچے میری فرما برداری نہیں کرتے، میرے بچے الٹے جواب دیتے ہیں، میرے بچے مجھ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، میرے بچے گالی دیتے ہیں، میرے بچے مجھے عجیب ناموں سے پکارتے ہیں، ہر چیز۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ پہلے خود پہ غور کرنا، کیا ہم نے اپنی گود کو دیندار بنایا؟ کیا ہم نے بچوں کے ساتھ دینداری والا معاملہ کیا؟ بچوں کے لیے دیکھو، گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ سائلنٹ ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کو چاک بورڈ ڈسٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، وداؤٹ چاک اینڈ بورڈ کے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، جو وہ کر رہے ہوتے ہیں بچہ اس کو سیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ خود نماز نہیں پڑھیں گے اور بچے کو ماریں گی کہ جاؤ نماز پڑھو، تو اس کے دماغ میں کیا آئے گا؟ خود تو پڑھتی نہیں، مجھے مار رہی ہیں۔
آج اس کے دماغ میں آئے گا, کل ذرا بڑا ہونے کے بعد طاقت جب آئے گی اس کی باڈی میں, یہ بول کر آپ کو سنائے گا, پہلے خود پڑھو جاؤ بعد میں مجھے بولو, یہ وہ بولے گا. آپ خود سگریٹ سے, گٹکے سے, ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے, اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ کا بچہ ٹین ایجر ہونے کے بعد ان چیزوں سے بچا رہے گا. امپاسبل. آپ اس کو تعلیم دے رہے ہو, آپ اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہو, گالی گلوچ کرتے ہو, اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ آپ کا بیٹا آگے چل کے اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں. اس کے لیے نارمل ہوتی ہے یہ چیز, کیونکہ اپنے ماں کو مار کھاتا ہوئے دیکھتا آیا ہے, اس کے لیے نارمل ہے. آپ اپنے شوہر کو دبا کے رکھتی ہیں, لڑائی جھگڑے کرتی ہیں, اس پہ ہاتھ اٹھاتی ہیں, اس پہ چیزیں اٹھا کے پھینکتی ہیں, اس کا نقصان کرتی ہیں. کل کو آپ کے بیٹی کے گھر سسرال سے یہ شکایت ہے تو کوئی نارمل, کوئی یہ بات نہیں ہے, تعجب ہونے کی بات نہیں ہے, نارمل ہے یہ چیز, کیونکہ آپ نے ہی اس کو دیا ہے, یہ تعلیم آپ ہی سے تو ملی ہے. تو اس کے لیے خود کو پہلے دیندار بنانا, کیونکہ جب عورتیں اپنے گود کو دیندار بناتی ہیں, خود کو پہلے اللہ کا فرما بردار بناتی ہیں, تو اولاد اپنے آپ ہماری فرما بردار ہو جاتی ہے. ہمیں خود اللہ کا ڈر نہیں, ہمیں خود نمازوں کی پابندی نہیں, ہمیں خود ہوش نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں. ہم خود اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ جاؤ ذرا دادی کے کمرے پاس کان لگا کے آؤ, پھپھی اور دادی کیا بات کر رہے ہیں سن کے آؤ. بچے کو کیا کر رہے ہیں ہم, یہاں کی بات وہاں کرنے کی عادت ہم خود ڈال رہے ہیں. بچہ کوئی کام نہیں کر رہا, 10 روپے دوں گی کام کر دو, بچے کو رشوت کی عادت ہم خود ڈال رہے ہیں. تو اپنے آپ پر غور کرنا کہ واقعی ہم اپنی گود کو ایسا بنا رہے ہیں کہ ہمارے بچے ویسے بن کے نکلیں. جتنے بھی نیک لوگ آئے ہیں دنیا میں, جتنے بھی اللہ والے آئے ہیں, جتنے بھی, ایک کیا وہ نارمل ماؤں کے پاس سے آئے ہوں گے؟ ان کی ماؤں کی وہ مشقت ہوگی, ان کا مجاہدہ ہوگا کہ ان کے بچے اتنے نیک بنے. ٹھیک ہے, جو ہمارے 4 امام ہیں, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام حنبلی, امام مالک, ان کی ماؤں نے کیا مجاہدے کیے ہوں گے. ایک کی تو ماں نے بغیر وضو کے کبھی بچے کو دودھ نہیں پلایا, وضو کر کے دودھ پلانا, یہ ان کا گول تھا, تاکہ میرے بچے کے پیٹ میں جو خوراک جائے وہ پاکیزگی سے جائے. بتاؤ ہم میں سے کون ایسا کرتا ہے؟ ہم بسم اللہ پڑھ کے بھی نہیں کھلاتے, ہم ان کو موبائل ہاتھ میں دے کے بٹھائیں گے اور کھلائیں گے, کارٹون لگا کے دیں گے اور کھلائیں گے. کیوں؟ اسکرین ٹائم ہوتے ہوتے اس کا کھانا ہو جاتا ہے, ورنہ کھاتا نہیں, بڑا پریشان کرتا ہے. بچہ آ کر ہم سے کچھ بول رہا ہے, اپنی کوئی بات بتا رہا ہے, تو بچے دیکھو بولتے نہیں ہیں لیکن اپنی سیلف رسپیکٹ بہت ہیوی ہوتی ہے ان کے پاس. جب وہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو یو ہیو ٹو کیپ ایوری تھنگ, جو بھی آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو سائڈ میں رکھو, نظر سے نظر ملا کر اس سے بات کرو, یہ اس کو عزت دینا ہے. ہم موبائل میں اسکرول کر رہے ہیں, ہاں 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 بول رہے ہیں, بچہ ہمیں دیکھ کر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر ہمیں کچھ بول رہا ہے, ہم اس کو سن ہی نہیں رہے, تو یہ اس کے لیے کیا ہے, اس کے دل میں ہم کہیں نہ کہیں کھٹاس ڈال رہے ہیں. آپ اپنے گھر کی پریشانی میں ہو, کچھ ہو گیا گھر میں, آپ اپنے ٹینشن میں ہو, پھر کام کا بھی پریشر ہے, بچہ اسکول سے آ کر آپ کو پیچھے سے چپک کے کچھ کہہ رہا ہے اور آپ اس کو جھاڑ دیتے ہو کہ میرا ایک ہے تو تیرا ایک ہے, تو اس کا کیا, اس کو ہم نے وہاں پہ ایموشنلی ڈیمیج کر دیا. تو جب وہ بچپن میں وہ چیزیں ہم نہیں کرتے نا, دین وہ بڑے ہو کر فرما بردار ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں دھیان رکھنا کہ ہم اپنی گود کو پہلے ہمیں دیندار بنانا ہے, اپنے آپ کو ہمیں ایسا بنانا ہے کہ میرا بچہ بھی ویسا بنے, اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے اولاد کے لیے خود کو دیندار بنانا. اب تک تو ہم نے زندگی جیسی گزاری تیسی گزاری, لیکن اب سے جو زندگی گزاریں گے انشاءاللہ ایسی گزاریں گے کہ ہمارے اولاد کے لیے نمونہ بن جائے. میری بے دینی کی وجہ سے, میری لاپرواہی کی وجہ سے میرے بچے کی آخرت نہ خراب ہو, یہ سوچ کر ہم کیا کریں, زندگی گزاریں. کیونکہ نیک مائیں جو ہوتی ہیں وہ نیک بچوں کو دنیا میں لاتی ہیں, نیک بچوں کو بڑا کرتی ہیں. جیسے کہ حضرت خدیجہ, ان کی بیٹی جنت کے سردار بن گئی. نارمل معمولی گود نہیں تھی, وہ مجاہدہ تھا, صبر تھا, تکلیفوں کا سامنا کرنا تھا, اپنے شوہر کا ساتھ دینا تھا, ہر ایک چیز میں شوہر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ہر چیز کو فیس کرنا تھا. یہ ساری چیزیں ہم کیا سمجھتے ہیں, کندھے سے کندھا ملانا مطلب میرا شوہر جس کا جیسا لباس, میں بھی تو جینس پہن سکتی ہوں, میں بھی تو ویسے کپڑے پہن سکتی ہوں, یہ ہم سوچتے ہیں. یہ کندھے سے کندھا ملانا نہیں ہے, بلکہ ہر قدم پہ ساتھ رہنا, یہ ہے حقیقت میں. تو اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے. تو یہ ساری باتیں ہمیں حضرت خدیجہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. آمین ثم آمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب